बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैलेंज बन चुका है जो अब सिर्फ मुस्तकबिल का ख़तरा नहीं रहा बल्कि हमारी मौजूदा ज़िंदगियों पर भी गहरे असर डाल रहा है। जहां चंद साल पहले अप्रैल का महीना बहार की खुशबू, हवाओं और खुशगवार मौसम का पैगाम लाता था, वहीं अब यही महीना सख्त गर्मी, खुश्क हवाओं और गैर मुतादिल दर्जा हरारत के साथ हमारे सामने आ चुका है। ये तब्दीली न सिर्फ फितरी निज़ाम का बिगाड़ पैदा कर रही है बल्कि इंसानी सेहत, ज़राअत, पानी की दस्तयाबी और मईशत जैसे अहम शोबों पर भी बुरी तरह अपना असर डाल रही है। इन तब्दीलियों को महसूस करना अब सिर्फ साइंसदानों या माहिरीन का काम नहीं रहा बल्कि आम शहरी, खसूसन नौजवान और तालिब इल्म भी इन असरात से बाखबर और हमें फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि इस बदलते मौसम के असरात जानने के लिए तलबा की इस पर क्या राय है, या समझा जाए तो हम बात करें कि नई नस्ल और इस माहौलियाती बहरान से हम कैसे निकल सकते हैं। माहिरीन की, साइंसदानों की और तलबा की इस बिगड़ते मौसम की वो क्या वजह बताते हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ तलबा तालिबात से बात करते हैं और देखते हैं कि एक बड़े क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनकी क्या राय है। एकदम मौसम तब्दील हो चुका है। पहले इस मौसम में आपको, जैसे कि हमने बताया कि अप्रैल के महीने में बहार का सीज़न आ जाता था, ठंडी हवाएं चलती थी, फूल खिलते थे, लेकिन अप्रैल के महीने में एकदम सख्त गर्मी का हमारे सामना है। तो इस पर इन लोगों की क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सिकंदर अब्बास। सिकंदर, क्या काम करते हैं? इसके अलावा क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं साले पंजम का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही, और मैं यहीं पर लॉ कर रहा हूँ। लॉ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। आपने देखा होगा कि दुनिया समेत, पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान जो है एक बड़े मौसमियाती तब्दीली का हमें सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक चैलेंज बन गया है। सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, जो स्टेट नैरेटिव होता है ना, हमेशा उसका एक बड़ा किरदार होता है। आपके सामने हमें बहुत ज़्यादा डराया गया जब कोरोना वायरस आया है, तो एक बंदे को अवेयरनेस थी उसकी, क्योंकि स्टेट कह रही थी कि लॉकडाउन लगाना है, स्टेट कह रही थी कि जी ये कोई बहुत बड़ा ख़तरा है। एक ऐसा मसला जो आपकी सर्वाइवल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्लाइमेट चेंज का मसला समझ रहे हैं, जिसकी वजह से हम ग्लेशियर पिघलते हुए देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम हर साल सैलाब ज़दगान की जो है उनको विक्टिम्स बनते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे माशरे के अंदर जो है वो हर साल, इस साल आप लास्ट टाइम आपकी जब हीट रिकॉर्ड की गई समर के अंदर, काफ़ी हीट स्ट्रोक्स के आपको केसेस मिलते हैं। हीट वेव भी आई थी ऑब्वियसली। सर्दी के अंदर आपने देखा है कि PM 2.5 जो है वो क्या नाम है, स्मोग बाकायदा इस साल जो है वो आई है, और उसकी वजह से साइंटिस्ट बता रहे हैं कि आपकी 7 से लेकर 14 साल तक ये कोई हवा वाली बात नहीं है, बाकी आपकी उम्र कम हुई है, यानी कि आपके सर्वाइवल का काम है। अब सबसे बुनियादी मसला ये है कि आपकी स्टेट नैरेटिव इसके ऊपर कोई भी क्रिएट नहीं किया जा रहा, किसी किस्म की इसके बारे में बात नहीं की जा रही। और अफसोस कुन बात यह है कि किसी किस्म की हमारी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी, हमारे प्रोफेसर्स की तरफ से भी, कहीं से भी इसको इस चीज़ के बारे में बात नहीं की जा रही। इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पेरिस अकॉर्ड से जो है वो विड्रॉल कर चुका है। जी क्लाइमेट चेंज का मसला उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। हमें किसी भी मसखरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। इंसान ने हमेशा इर्तिका पाया है अपनी बका को मद्देनज़र रखते हुए, और हम अभी तक अपनी बका का जो सबसे अहम मसला आज हमारे लिए जो खड़ा हुआ है, हमें जो दस्तक दे रहा है, वो हमारा मसला इन्वायरमेंटल चेंज का। जिस शहर में हम खड़े हुए हैं ये टॉप रैंकिंग्स में आता है कि जी सबसे गंदा शहर है। ऐसे ही है। सर्दियों के मौसम में हमने देखा कि लाहौर जो है ख़ास तौर पर पूरी दुनिया की शहरों की जो सरे फहरिस्त में था, आलूदा तरीन तो लाहौर था। इसके अलावा बारिशें नहीं हो रही हैं, बारिशों को हम तरस गए हैं, पानी की कमी हो गई है, इतने मसाइल का हमें सामना है। तो आप ये बताएं, आपके नज़र में गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ ला रही है? देखें, मैं ऐसा नहीं है कि किसी एक सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ और मैं किसी भी अच्छे काम को अप्रिशिएट करना जानता हूँ, और मुझे पता है कि अगर काम अच्छा किया जा रहा है तो उसे अप्रिशिएट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैडम ने, CM साहिबा ने अगर कोई ऐसी गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई है, वो ग्रीन जो भी इलेक्ट्रिक बस वगैरह थी, इस इको फ्रेंडली, अगर क्या नाम है, इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए किया, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर किसी भी हवाले से इनिशिएटिव अगर नहीं लिए जाएंगे तो हमारा
ہماری آواز اٹھانا بنتا ہے اس حوالے سے. اور کلائمیٹ چینج کا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے جس کے اوپر ہماری تمام چیزیں, جب بھی آپ ایکو سسٹم کو چھیڑتے ہیں آپ کا تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں. اگر بارش نہیں ہوگی, زراعت نہیں آپ کی بہتر ہوگی, اگر زراعت بہتر نہیں ہے تو کیا نام ہے مہنگائی ہوگی, آپ کا کیا نام ہے گلیشیئرس پگھلیں گے, تباہی آئے گی, آپ کے سیلاب زدگان وکٹمز بنیں گے, لوگ گھر تباہ ہوں گے, آپ ہیٹ سٹروکس اگر بن رہے ہیں تو پیشنٹس اور اس کا برڈن آپ کا کیا نام ہے ہاسپٹلس کے اوپر. یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. سب سے بڑا اور اہم مسئلہ آپ کے سروائیول کا مسئلہ ہے جو ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے, جو آج ایک سمجھدار بندے کی بنیادی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ بھی منہ سے کہے گا کہ یار مجھے جان بچانا میرے لیے زیادہ ضروری ہے. تو آج ہمارے لیے سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. اس کے اوپر ہمارے لیے کام ہمیں کرنا چاہیے, بطور اسٹوڈنٹ کرنا چاہیے, بطور حکومتی ایک بندہ کرنا چاہیے, ہم بطور شہری کرنا چاہیے, بطور دنیا کا ایک واسی کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ نے جیسا کہ دیکھا ہم نے بات کی کلائمیٹ چینج کا پرابلم ہے, آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کو مزید کون سی پالیسیز لانی چاہیے؟ اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ سردیوں کے مہینے میں بھی ہمیں اسموک کا سامنا تھا, جیسے کہ میں نے ان سے بات کی. اب گرمی فوراً اپریل کے مہینے میں آ گئی ہے, بہار کا موسم آتا ہے, پھول کھلتے ہیں, ہوائیں چلتی تھیں, لیکن سخت گرمی کا سامنا ہے ہمیں. بچے کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب گرمی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے مطابق کیا گورنمنٹ پالیسیز لائے یا کیا کچھ کر رہی ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ فلاس, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے انوائرمنٹ لاز بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب بات ان کے امپلیمنٹیشن کی ہے. جب تک ہم اویئرنیس نہیں دیں گے, آج آپ کے تھرو اویئرنیس دے رہے ہیں, لیکن ہم ایز اے شہری اویئرنیس دے رہے ہیں, لیکن جب اتھارٹیز انوالو ہوں گی باقاعدہ طور پہ, وہ اس پہ ایک اپنی پروگریسو کنٹریبیوشنز دیں گی, تو ہمیں یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتا بھی نظر آئے گا. ابھی تو ہم اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, لیکن اس کا سدباب کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنا, وہ ہماری حکومتی مشینری اور پھر اس کے بعد بصیرت شہری ہماری یہ ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. اب جس طرح دیکھتے ہیں مطلب ایک چنگچی چل رہا ہے اور ٹریفک ہے, مطلب نوائز ہے, دھوئیں دار گاڑیاں ہیں, ٹائر جلائے جا رہے ہیں. آپ اندرون والی سائڈ پہ چلے جائیں, میں آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں کہ آپ اندرون جائیں گے یا باہر مین روڈ سے ہوں گے, اس سے آپ جس یونیورسٹی میں اب آپ کھڑے ہیں, پنجاب یونیورسٹی, آپ جب پنجاب یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو 3-4 ڈگری ٹمپریچر لو محسوس ہوتا ہے. مطلب یہاں گرمی کم ہے کیونکہ گرینری ہے, ٹریفک کم ہے, لوگ مطلب احتیاط کرتے ہیں کیونکہ یہاں ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, اسٹوڈنٹس ہیں. اسی طرح ہی ہمارا معاشرہ جب ایجوکیٹ ہوگا, لوگ اپنا کردار ادا کریں گے, انڈسٹریز جو ہے نا اپنے دھوئیں کو جب فلٹر کر کے نکالیں گی, اور یہ جو مطلب جس میں ہم دوسری یا تیسری طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, آلودہ گیسز استعمال کرتے ہیں, جس سے آلودہ دھواں نکلتا ہے, انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے. ہمیں باقی گرین جو ہے پلانٹیشن ڈرائیو وہ چلانی چاہیے, اپنی احتیاط کرنی چاہیے, ٹریفک بسز جو پبلک بسز ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, وہ یوز کرنی چاہیے. اور یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں کہ جس پہ مزید جو ہے نا آپ سے دوست بات کرتے رہیں گے. آپ کو انشاءاللہ یہ اویئرنیس ہم زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا, بات بھی آپ سن رہے ہیں کہ لاہور کی ٹریفک کو خاص طور پہ جب گورنمنٹ آئی اس نے کہا کہ کنٹرول کیا جائے گا. ایک تو ٹریفک کنٹرول کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حادثات کی شرح میں کمی آ سکے, اور دوسرا یہ کہ ہم لاہور کی جو بڑھتی آلودگی ہے اس کو کم کر سکیں. لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر چلان کیے جاتے ہیں. بٹ اب ایک جو انیشیٹو نیا لایا تھا, کہا جا رہا تھا کہ جی چنگچی رکشے جو ہیں ان کو ہیلمٹ پہنا دیا جائے گا, بٹ سب سے زیادہ وجہ بنتے ہیں دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھیں, اور پھر اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوڈر رکشے بہت زیادہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹریفک کنٹرول کرنے سے بھی کافی ہمارے کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے اس پہ تھوڑا کمی آئے گی, یا آلودگی پر تھوڑی کمی آئے گی؟ آپ نے بات کی کہ رکشہ ڈرائیورز کو ہیلمٹ پہنا دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ آلودگی میں یا جو ایک پولیوشن ہے اس میں شاید کوئی بہتری نہیں لا جا سکتی. تو جو جو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک مسئلہ ہے وہ پراپر اسٹریٹجیز کا ہے. آپ ڈرائیو چلا سکتے ہیں, آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں, لیکن جو اصل مقصد اویئرنیس دینے کا ہے وہ اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے عوام کے اندر, اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اندر جیسا کہ پنجاب یونیورسٹی. تو اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں, فرسٹ آف آل ان میں اویئرنیس پراپر دی جائے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا مقصد ہے, صرف ڈرائیو کو چلانا مقصد نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی مقصد ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی ایک اور ایکو فرینڈلی بس نکالی, الیکٹرک بس نکالی ہے, پھر ہمارے پاس اسپیڈو بس موجود ہے, اورنج لائن ٹرین بس موجود ہے. ان کے ہونے کے باوجود بھی جو ہمارے لوگ ہیں بڑا پرائیویٹ جو ہے ان چیز مطلب اپنی پرائیویٹ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے ہمارے ماحولیات کو گندا کرنے پہ. تو آپ کے مطابق ایسا ہونا چاہیے, بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں تو ایسا کہ ایک بندے کے نام 5-5 گاڑیاں ہیں, تو ایسا بھی ہونا چاہیے, ایک ایسی چیز جس طرح سے ہمارا گھر ہے وہ جب گرم ہوتا ہے تو ہم اس کا
انوائرمنٹ اس کا ٹیمپریچر بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے. جب ہم اس کا احساس رکھیں گے، بصیرت ایک رسپانسبل سٹیزن ہونے کے طور پہ جب ہم کام کریں گے، تو ہم ان 5 لگژری گاڑیوں میں سفر کرنے کی بجائے ایک پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ ایکو فرینڈلی بھی ہے، ہم وہ جائیں گے. ہم کامیاب قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرز پہ کام کر رہی ہیں اور ہمیں بھی اسی طرز پہ کام کرنا ہے. چائنا دیکھ لیں، وہاں پر نہیں ہے کچھ بھی الاؤ اس طرح. جاپان ہے اور بہت سی کنٹریز ہیں جہاں لوگ سائیکل یوز کرتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں. مطلب جو پرائیویٹ ہے وہ بہت ہی کوئی پریزیڈنشل لیول یا سیکٹریز لیول پہ، لیکن یہاں ہمارے کوئی مطلب ایک بزنس مین بھی ہے تو اپنے ساتھ 4 گاڑیوں کا قافلہ لے کے پراؤڈلی لے کے جاتے ہیں. اور یہ اب تو وہ اڑا رہے ہیں دھواں، لیکن آگے ان کی نسلوں کے لیے رہنا یہاں دشوار ہو جائے گا، خطرہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، کلائمیٹ چینج، وہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے. سب سے پہلے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی بھی ہم اتنی گرمی میں کھڑے ہیں اور انٹرویو کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک میں کہوں گا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ہمارے، نہ صرف ہماری حکومت کی، بلکہ گلوبلی ایک گلوبلی جو وارم ہو گیا سارا پورا کلائمیٹ، وہ اس کے اندر یہ نیگلیجنس وہ انڈسٹریل سٹیٹس ہیں جنہوں نے کہ یہ دیکھا نہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ یا کمرشل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ انشور کرنا تھا کہ ہمارا جو گرین ایریاز جو کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ماحولیات حوالے سے جنگلات لگیں اور اس کے اندر ہم اور پلانٹیشن کریں. تو بدقسمتی سے ابھی ہم لاہور میں کھڑے ہیں جہاں پر کہ پچھلے اگر آپ 15 سال 20 سال پہلے چلے جائیں، ہر سڑک کے ساتھ آپ کو گرین بیلٹ نظر آتی تھی اور آپ کو نظر آتا تھا کہ ایون میں لیو ان ماڈل ٹاؤن، تو ماڈل ٹاؤن میں آج سے 20 سال پہلے نہر کا پانی آتا تھا ہمارے گراؤنڈز کے لیے، وہ اب سارا ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اور بے بہا درخت کاٹے گئے. ایک آرٹیفیشل جنگل جو ہے وہ لاہور کے قریب آپ کو چھانگا مانگا نظر آیا جو مین میڈ جنگل ہے، لیکن اب وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں جو نئے درخت لگے ہیں ان کی جو عمر ہے وہ 4 یا 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، اور اس بے دردی سے کاٹے گئے ہیں درخت. اور دنیا ساری کے اندر یہ بغیر سوچے کہ آپ نے اگر ترقی کرنی ہے تو ترقی ایٹ دا کاسٹ آف گلوبل وارمنگ نہیں کرنی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتا جاتا ہوں، اور وہ اسی طرح ہی ہے کہ پانی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. وہاں سے گلیشیئر جس طرح پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، اور اب ایک یہ کنسرن ہے کہ وہاں سے اگر گلیشیئر ختم ہو گئے تو یہ پانی اور جو وہ شہر جو کہ سمندر کے قریب ہیں وہ ڈوب جائیں گے. کئی شہروں کے اس میں نام جو اس وقت مین سٹیز ہیں دنیا کی ان کے نام ہے. تو بہر طور اس کو ابھی بھی ہم اگر دیکھیں جو پچھلے کچھ سال پہلے پیڈیمک آیا تھا اس کے اندر آپ کو انوائرمنٹ کلین نظر آ گئی تھی، آپ کو جو ستارے لاہور کے آسمان پہ نظر نہیں آتے تھے وہ بھی آنے شروع ہو گئے تھے اور پولوشن کم ہوئی تھی. تو ہمیں سسٹم ایسا کرنا ہے اور ایک ایسا ایوالو کرنا ہے کلچر اوور آل کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنا، آج کل موسم ہے، آج کل اگر آپ پلانٹیشن کریں گے تو وہ درخت جو ہے وہ گرو کریں گے، اور اگلے 3-4 سال میں یا 5 سال میں کم از کم اس سٹی کے لیے آپ کو کافی تو نہیں ہوں گے لیکن کم از کم ایک شروعات ہو سکتی ہے. سر، پچھلی گورنمنٹ ایک مہم لائی بھی تھی درخت لگانے کی، پودا لگانے کی، جس پہ کافی اسٹوڈنٹس نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا، بٹ یہ چیزیں اب نظر نہیں آ رہی. PHA کہیں کہیں ہمیں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے گرین بیلٹ لا رہے ہیں یہ لوگ، لگا رہے ہیں، بٹ اس طریقے سے کام نہیں ہو رہا. لاہور آپ نے صحیح بات کی ہے، ایک انڈسٹریل ایریا بن چکا ہے، گرینری ختم ہو گئی ہے. لاہور کہنے کو باغوں کا شہر تھا، بالکل ہی اجاڑ دیا لاہور کو. دیکھیں لاہور تو جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ لاہور کا ٹیمپریچر اور ہوتا تھا، اگر 2 یا 3 دن گرمی پڑی ہے تو بارش ہو جایا کرتی تھی. یہاں کا پانی جو تھا وہ ہم نلکے کا پیا کرتے تھے اور میٹھا ہوتا تھا. اب کیونکہ رابی بھی ختم ہو گیا تو لہٰذا لاہور کا پانی بھی جو ہے اب ہمارا پانی ہمیں شیخو پورے سے نیسلے کی بوتل میں بند کر کے بیچا جا رہا ہے. اتنا گندا پانی آ رہا ہے کہ ہم مختلف علاقے وزٹ کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ گارے والا، گٹرا، سیوریج والا پانی پینے پر مجبور. جہاں ہمارا آفس ہے ٹرنر روڈ پہ، وہاں پر ٹیپ کے اندر جب ہم نے کھولا تو وہ لگتا تھا کہ گٹر کا پانی آ رہا ہے. تو یہ لگتا یہ ہے کہ اس شہر کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے اور یہ لاوارث شہر کر دیا گیا ہے، جو کہ جس شہر کے اندر لوگ آ کے جینا پسند کرتے تھے، رہنا پسند کرتے تھے، اب آپ گرمی سے ہی آپ کی وہ حالت ہو جاتی ہے. اصل میں تو اس شہر کو سیمنٹ اور کنکریٹ کے پہاڑ بنا دیے گئے ہیں اس کے اندر. بظاہر بہت خوبصورت بنا دیا. بظاہر خوبصورت سیمنٹ اور کنکریٹ سے نہیں ہوتا. یہ جو پروجیکٹس یہاں پہ آئے ہیں
ایک تو ایٹ دا کاسٹ میری کاسٹ کے اوپر آئے ہیں کہ سبسڈی دی جا رہی ہے. وہ پیسہ جو کہیں بجلی میں انویسٹ ہونا تھا یا اور چیزوں میں ہونا تھا وہ اب یہ لگژری میں انویسٹ ہو رہا ہے. جو بندہ اپنے گھر میں پنکھا افورڈ نہیں کر سکتا, بجلی کے بلوں سے وہ بیچارہ بوجھ تلے پڑا ہوا ہے, آپ اس کو بجائے کہ ریلیف دیں اور آپ انوائرمنٹ دیں جہاں پہ اس کو کم یہ اے سی چلانا پڑے, آپ نے مزید اتنی گرمی کر دی ہے. ان کنکریٹ کا سیمنٹ کے پہاڑ بنا کے اور لوہا لگا کے اس شہر کے اندر. درخت لگانے چاہیے تھے اور وہ چیز کرنی چاہیے تھی جو یہاں کے لوگوں کے لیے کسی طریقے سے ان کو سودنگ ہو اور وہ کلچر واپس آئے جو آج سے 15-20 سال پہلے موجود تھا اس شہر کے اندر. سر آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک ایک بہت بڑی وجہ ہے, اتنا دھواں اڑاتی ہوئی گاڑیاں یہاں پر, اتنی ٹریفک ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا باہر کے ممالک میں بالکل ایسا نہیں ہوتا. چائنا کو لے لیں, سائیکل چلاتے ہیں سارے, ایک فرینڈلی ماحول ہے. لیکن یہاں پر شاید 3-4 گاڑیاں جو ہیں وہ رکھنا خود کو ذرا پراؤڈلی ثابت کرنا ہے, اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے شہر کا کیا ہو رہا ہے, یا پھر غریب طبقہ جو کہ سفر کر رہا ہے انہی فضا میں, اسی آب و ہوا میں, ان کا کبھی نہیں کسی نے سوچا. دیکھیں یہ آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں یہ ایک سوچ ہے, یہ ہماری کلیکٹیو سوچ تو کبھی نہیں ہوئی. ہم ایز اے قوم ہم نے کبھی بھی نیشنل کنسنسس یا سوچ ڈیولپ نہیں کی ہے. یہ سائیکل چائنا میں لوگ چلا لیں گے اپنی جگہ پر, کیونکہ وہاں پر جب پاکستانی چائنا میں جا کے کام کرے گا تو وہ سائیکل چلا لے گا, کیونکہ وہاں پہ اس کی انا نہیں آئے گی. وہاں پہ اس کو یہ نہیں ہوگا کہ مینوں کوئی دیکھ رہا ہے. وہاں پہ وہ جا کے میں بھی کام کر لے گا, وہ برگر بھی دے دے گا, وہ فلور کلیننگ بھی کر لے گا. پاکستان میں اس کو مسئلہ ہوگا. ہم نے اپنے کلچر کو سٹریچ کر کے اس کے حساب سے چیزیں کرنی تھی. یہ جو روڈز ہماری ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, دنیا ساری میں ان کو ایز آرٹریز لیا جاتا ہے. جیسے آپ کی آرٹریز ہے نا, بلڈ آرٹریز ویسلز, آپ نے ابھی تک اس شہر کے اندر کوئی سسٹم ہی ڈیولپ نہیں کیا جو ٹریفک کے فلو کو برقرار رکھے. پھر دنیا ساری کے اندر جہاں جتنا ٹریفک فلو ہوتا ہے اس حساب سے آپ اس کی پولوشن کا کوئی ادراک کرتے ہیں, وہاں پر آپ جو ہے درخت لگاتے ہیں. تو یہاں پر تو یہ کیلکولیٹ ہی نہیں کیا گیا کہ کتنی گاڑیاں چل رہی ہیں سڑکوں کے اوپر, کتنی بسیں چل رہی ہیں. آج بھی آپ دیکھیے تو آپ کو آج سے 25-30 سال پرانی گاڑیاں نظر آئیں گی. ایسے سر 2.25 کروڑ آبادی لاہور کی ہے, 3 آپ نے یہاں پر بسز چلا دی ہیں, صرف اورنج ٹرین میٹرو لائن چلا دینے سے یا اسپیڈو چلا دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹریفک کنٹرول کر لیں گے, پھر آپ مطلب آلودگی کنٹرول کر لیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ اوور آل آپ کو سیکھنا چاہیے. یہ کازمیٹک چیزیں کرنے کی بجائے نا آپ کو ایکچوئل چیزیں کرنی چاہیے تھیں, جس سے کہ لوگوں کو روزگار کا مواقع بھی ملیں, ان کو جو بیسک کموڈٹی آف لائف ہیں وہ سستے ریٹوں کے اوپر ملے. وہ آپ نے کیا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو تھوڑا سا ادھر سے یوں کر دو, اس کو یہ سپیڈو چلا دو یا آپ اورنج ٹرین چلا دو. یار وہ بندہ اپنے گھر جائے گا تو وہ تو پکھا نہیں چلا سکتا, گھر بجلی کا بل نہیں دے سکتا, تو وہ اے سی والی بس میں سفر کر کے اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کو روزگار کا اس کا نظام نہیں بن رہا ہے. انوائرمنٹ کو آپ امپروو نہیں کر رہے ہیں. 3-4 بسیں چلائی ہیں انہوں نے الیکٹرک, لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ میں دعا گو ہوں کہ اور آئیں, لیکن جیسے ایک زمانے میں 3-4 مہینوں میں جیسے سی این جی کا ایک بوم آیا تھا, آج سی این جی کی بسیں کہاں ہیں؟ سب کچرے میں پڑی ہیں, سب جو ہے اسکریپ میں بک گئی ہیں. اللہ نہ کرے کہ ان بسوں کے بھاؤ کوڑیوں کے بھاؤ, اللہ نہ کرے کہ ان بسوں کا بھی یہی حال ہو. لیکن نظر یہی آتا ہے کیونکہ کوئی مینٹین, اب آپ الیکٹرک کاریں کہاں سے چارج کریں گے؟ آپ کے پاس تو بجلی ہی نہیں ہے. ابھی جو آپ نے تھوڑا سا ریٹ کم کیا, ہم پوچھتا ہوں میں کہ یہ ریٹ بڑھایا کس نے تھا؟ یہ ایگریمنٹس کیے کس نے تھے؟ آپ ہی کرنے والے, آپ ہی بینیفیشری, اور آپ ہی آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کم کر دیا. جب بل آئے گا تو پتہ لگے گا کم ہوا ہے کہ نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کی رائے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں سوشل ورک کر رہا ہوں اور لا کر رہا ہوں ساتھ. اچھا, آپ بھی لا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ بطور شہری کیسے دیکھ رہے ہیں ملک میں تبدیلی آ رہی ہے, موسمی تبدیلی آ رہی ہے؟ سب سے پہلے بتائیں کیا رائے آپ کی؟ اتنی گرمی ہو چکی ہے. اس طرح جیسا کہ ہم ابھی بہت ساری گرمی میں کھڑے ہوئے ہیں, تو میری رائے یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز کو مکمل ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اس کے آسان حل کی طرف آنا چاہیے. اس کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, جتنی گرمی بڑھ رہی ہے, اگر ہم ٹریفک کنزیوم نہیں کر سکتے تو ہمیں کم از کم اس کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جو ہم سب مل کے آسانی سے کر لیں. مثلاً آپ کے نزدیک کیا اس کا جو سب سے آسان حل ہے وہ ہے شجر کاری مہم. اس کا آغاز کرنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ لاسٹ حکومت میں بھی اس کا آغاز کیا گیا تھا, تو اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے تھے ہمیں. تو اس لیے کہ ہمیں اس کی شجر کاری مہم کی اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو. ہم اسٹوڈنٹ کونسل کے پلیٹ فارم سے کہ جو ان سے اسٹڈی سرکلز اس کے اویئرنیس کے متعلق کروائیں گے, اور اس کے علاوہ جو ان سے نا
ایک سیمینار رکھیں گے اس کے اویئرنیس کے شجرکاری مہم کے، تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق آگاہی فراہم ہو کہ ہمیں کس طرح اس چیز کو کام کرنا چاہیے، جو ان سے یہ گرمی بڑھ رہی ہے، یا سردی میں ہم لاہور ٹاپ رینکنگ میں تھا گندگی میں، تو اس ٹھیک ہے. یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں یا اسکولز میں ہمارے جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اس لحاظ سے؟ مطلب میں نے نہیں دیکھا کہیں کہ اسپیشل ایک پیریڈ رکھا گیا ہو بتانے کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے ہوں. بالکل اس طرح کوئی کسی قسم کی کاؤنسلنگ نہیں یہاں کی جاتی اسٹوڈنٹس کی، کسی جو سا ہم انوائرمنٹ میں تبدیلی لائیں یا اس لحاظ سے. تو یہ اسٹوڈنٹس کو ایک باقاعدہ سیمینار یونیورسٹی کی طرف سے بھی ہونے چاہیے، اور اس سے ہٹ کے یہ جو ان سے یہاں پہ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں اپنی انوالومنٹ ظاہر کریں اور اویئرنیس دیں اسٹوڈنٹس کو اس کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. مزید ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ کچھ اور اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ہم ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عائلہ رحمان. ٹھیک ہے. بیسکلی آج ہم بات کریں کلائمیٹ چینج کے اوپر، موسمیاتی تبدیلی کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں پاکستان سمیت ایک بہت بڑا ماحولیاتی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. بطور اسٹوڈنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ان ساری چیزوں کی؟ ان ساری چیزوں کی وجہ ہے کہ جو ہمارے یہ شہر لاہور شہر میں بہت زیادہ ایکسیسو ٹرانسپورٹیشن ہو گئی ہے، اس کے علاوہ بہت زیادہ انڈسٹریز بن گئی ہیں، ان کا بہت زیادہ ایکسیسو ہو گیا. لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کو نہیں آپٹ کرتے، اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے. اس سے ہمارے کلائمیٹ پیٹرنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بڑا ڈراسٹک چینج. اور جو آپ ویدر میں بھی بہت چینجز ہو گئے، کیونکہ اب 4 ویدرس کے بجائے 2 ویدرس رہ گئے، تو اس کے بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ہم نے دیکھا ہے کہ اپریل کے مہینے میں باہر کا موسم آتا تھا، پھول کھلتے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی، ایک اچھا موسم رہتا تھا. بٹ اب جو گرمی مئی جون جولائی میں پڑتی ہے وہ ڈائریکٹ سردیوں کے بعد، سردیاں تو شاید آئی ہی نہیں ہیں. اپریل میں ہمیں دیکھنے کے لیے ایک دم ہیٹ ویو آ چکی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ ایسی آپ کے نزدیک کیا پالیسیز لائے جو اس کلائمیٹ چینج کو جو ہم ہیں اس پہ پراپر طریقے پہ تھوڑا ورک کر سکیں، قابو پا سکیں؟ عملی طور پر کیا اقدامات کیے جائیں؟ ابھی جیسے یہ نیا انیشیٹو ہے الیکٹرو بسز کا، اسی طرح کے اور بھی انیشیٹو ہونے چاہیے جس سے جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ زیادہ بڑھائی جائے، اور عوام کے لیے فیسیلیٹیز ہونی چاہیے کہ جو عوام ہے وہ اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہ یوز کرے، پبلک ٹرانسپورٹ زیادہ یوز کرے. اور جو زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز بن گئی ہیں ان کا بھی کوئی پراپر وے ہونا چاہیے کہ جو بہت زیادہ ایکسیسو ہو گیا ہے، جہاں انڈسٹریز کہہ لو یا ٹرانسپورٹیشن کہہ لو، ان چیزوں کے لیے پالیسیز پوری میکنگ ہونی چاہیے. گرینری تو ختم کر جی، درخت لگانے چاہیے، پورا انیشیٹو ہونا چاہیے، پودے لگانے چاہیے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے سردیاں گزری تھیں تو جو لاہور ہے پوری دنیا کی شہروں کی فہرست میں نمبر 1 پہ جا رہا تھا ماحولیاتی آلودگی میں، کیونکہ اسموگ اتنی زیادہ تھی، لوگوں کو سانس کی بیماری ہو گئی تھی، گلے کی، استھما والوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ تقریباً 7 سے 14 سال پیچھے آ چکے ہیں، آپ کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، آپ ایسی ایئر میں سانس لے رہے ہیں، آکسیجن اس طریقے کی ہو گئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی اسٹوڈنٹ کی کوئی کاؤنسلنگ کی جا رہی ہے، یا اسکولز وغیرہ میں چھوٹے بچوں کو کوئی تعلیم دی جا رہی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. جی، اس پہ ہونا چاہیے کہ پورے سیمینارز ہونے چاہیے، یا پھر اویئرنیس کمپین رن کرنی چاہیے. اور جو اسکول پہ ان پہ بھی بچوں کے کورسز میں یہ پراپر انفارمیشن والے چیپٹرز ڈالنے چاہیے، جیسے بچوں کو کلائمیٹ چینج کا پتہ چلے اور ان کے جو پریکاشنری میئرز ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا اسٹڈی کر رہی ہیں فاطمہ؟ میں میتھس کمیونیکیشن پڑھ رہی ہوں. میتھس کمیونیکیشن ہی پڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمی ایک دم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی بھی ہم چھاؤں میں خیر ابھی تو کر رہے ہیں پروگرام، بٹ پورا ایک پچھلا سیگمنٹ جو میں دھوپ میں کر کے آئی ہوں. فیبرری کے مہینے کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ موسم بدلتا ہمیں نظر آیا، اور اپریل میں اچھی خاصی گرمی آ گئی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا اتنی گرمی ایک دم آ گئی ہے؟ ابھی مارچ کے لاسٹ ویک میں 25 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہم نے دیکھا ہے، اور ایک دم عید کے بعد 1 اپریل میں ہم 38 ڈگری سیلسیس دیکھتے ہیں. یہ تو بہت میسیولی انکریز ہوا ہے ٹیمپریچر. اس کی بڑی وجوہات یہی ہے کہ گرینری، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، لاہور سٹی میں مجھے یہ لگتا ہے ایکسیسو جو ہاؤسنگ اسکیمز بن گئی ہیں، سوسائٹیز ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایریا کٹ ہو گیا. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں اسے ٹرانسپورٹیشن اس کا ہے، دھواں، یہ سب چیزیں، انڈسٹریز کے دھوئیں، انہوں نے بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے جو ہے اس کو انوائرمنٹ کو. جی،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی ایک انہوں نے ایکو فرینڈلی بس نکالی ہے جو الیکٹرک بس ہے, دھواں چھوڑنے والی گاڑی نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 3-4 ایسی سروسز لا دینے سے لاہور کی ایک تو آپ بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ بڑھتی ہوئی آلودگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ 2.25 کروڑ کی آبادی ہے شہر لاہور کی, تو مطلب لمیٹڈ سے 3-4 آپ لوگوں نے فیسلٹیز دے دی گئی ہیں اتنی بڑی آبادی والے شہر میں, تو آپ کے نزدیک لانی چاہیے ایسی اور بھی سروسز تو لانی چاہیے, لیکن جو پہلے سے موجود ایسی گاڑیاں ہیں جو بہت زیادہ دھواں چھوڑ رہی ہیں ان کے اوپر پابندی بھی لگنی چاہیے. لگائی بھی گئی, اور دیکھیں بس وہ کچھ حد تک فائن کر کے انہیں پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. ہاں, لیکن اس پہ کام ہونا چاہیے کہ ان کے پابندی ہو پوری باقاعدہ طور پہ. اگر ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا تو اس کو بڑھایا جائے, دوسری سٹیز میں بھی لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ باہر کے ممالک کو ہم ہر چیز میں کاپی کرنے کی, فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ریسنٹلی تجاوزات ختم کی گئیں, دیکھ کے یہی کہ ہم ماڈرن کنٹری بنائیں گے اپنے کنٹری کو بھی, تو تجاوزات ختم کرنے کے لیے ہم باہر کے ممالک کو کاپی کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے چائنا کی مثال لے لیں, چائنا جو ہے وہاں پر نہیں ہے ٹریفک کے مسائل, وہاں پر نہیں آلودگی کے مسائل, جاپان میں نہیں ہے, سارے سائیکلز چلاتے ہیں. تو یہاں پر اگر کوئی سائیکل یا بائک پہ ہے تو وہ شاید سمجھتا ہے کہ وہ کسی سے کم تر ہے. بالکل ایسا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سائیکلز اور ان چیزوں کو بالکل ہی ناپید کر دیا ہے, بہت فاسٹ کر دیا ہے یہاں پہ لائف, خاص طور پہ سٹیز کے اندر. گاڑیوں کو بہت پریفرنس دی گئی ہے, اور پبلک ٹرانسپورٹ کو تو یوز کرنا سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ غلط چیز ہے یا حقیر سمجھا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ باہر کنٹریز میں سارا کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے. یہاں پہ ایک بندہ جو ہے ایک پوری گاڑی لے کے اتنا ہی دھواں جو ہے اس کی گاڑی نکال رہی ہے, جو ٹرانسپورٹ نکال رہی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے. تو اس پہ کام ہونا چاہیے, کنٹرول ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ زینب مسعود. زینب, ٹھیک ہے. کیا اسٹڈی کری ہیں زینب آپ؟ میں پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ. ٹھیک ہے, پبلک ریلیشنز. زینب, آج کا جو ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. ایک بڑی موسمیاتی تبدیلی پاکستان میں دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. سردیاں تو سرے سے پڑی ہی نہیں, اگر سردیاں آئیں بھی تو ہم مطلب اسموک کا شکار رہے سارے, آپ نے دیکھا ہوگا. اور اب جب اپریل کے مہینے میں ایک اچھا موسم دیکھنے کے لیے آتا تھا, بہار کا موسم, ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں, مطلب اچھا موسم ہوتا تھا, بٹ ایک دم ڈائریکٹ گرمی آ گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے موسمی تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے فی الحال پاکستان میں؟ اس وقت ایک تو ماحولی آلودگی, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اوزون لیئر پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑ رہا ہے. دوسری بات جو ہے ہماری جو انڈسٹریل جو ہمارے ہیں, کہ ہم باہر کے ملک کے لحاظ سے اگر بات کریں تو وہاں پہ بالکل ایسی فیکٹریز وغیرہ انہوں نے بند کر دی ہیں جہاں سے پولوشن جو ہے ہوتی ہو, مگر یہاں پہ ابھی بھی وہ چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں. گرینری ختم کر کے انڈسٹریل ایریاز بنا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, اور ہم لوگ پھر امپورٹ کرتے ہیں چیزیں, مطلب وہ لوگ اپنے ملک میں بنانے کی بجائے ہم سے جو ہے ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں, وہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جو پالیوشن بڑھی ہے, ایک ٹریفک بھی بہت بڑی وجہ ہے اس چیز. ایسا ہی ہے, ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ بڑی تعداد میں رکشے چل رہے ہیں, لوڈر رکشے چل رہے ہیں, اور ایسی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں جن کو صرف وقتی طور پہ جرمانے کیے جا رہے ہیں, پراپر ان کا کوئی حل نہیں نکالا جا رہا. ابھی سردیوں کا موسم بھی جب گزرا تو ایسی فیکٹریز کو سیل کیا گیا وقتی طور پر, پیسہ دے کے منہ بند کروا دیے گئے, اور پھر سے دوبارہ سے کھول دیے گئے. تو آپ کیا کہتی ہیں گورنمنٹ ایسی کون سی پالیسیز لائے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اس چیز پہ دھیان دیں کہ کیمیکل جو ہم لوگ پروڈیوس کرتے ہیں, جو جتنی میں ہوتی ہے, اس پہ جو ہے کام کیا جائے اور اس کو روکا جائے, کیسے پولوٹنٹس پھیلے ہی نہ, وہ پروڈیوس ہی نہ ہو. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان, ٹھیک ہے. عبد الرحمان, آپ بتائیں سب سے پہلے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کلائمیٹ چینج کی؟ آپ دیکھیں, اور یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں, پوری دنیا کا پرابلم ہے, پوری دنیا کا ایک دم کلائمیٹ چینج ہوا ہے. دیکھیں, جیسے آپ نے بتایا تھا نا ٹریفک کے بارے میں, تو ہر کوئی پاکستان میں پاپولیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے پولوشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنی گاڑی چلانا چاہتا ہے. تو اگر حکومت کوئی ایسے جیسے بسیں چل رہی ہیں, الیکٹرو بسیں چل رہی ہیں, تو اگر ایسا سسٹم ہوگا نا تو سب لوگ ایک ہی بس میں آیا جایا کریں گے, تو سب کے لیے ایک ہی ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا. ایسا بھی ہے ہمارے یہاں پر کہ جی اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 افراد الگ الگ گاڑیوں میں ہی سفر کریں گے, اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں. یہ نہیں کریں گے کہ 500 ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر اسٹاپ وائز سارے ہو جائیں, ڈراپ وغیرہ. تو مطلب اگر یہی ساری چیزیں چلتی نہیں, مزید کیا سختی سے ہماری عملی طور پر گورنمنٹ کر سکتی ہے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ایسی ٹرانسپورٹ سسٹم لائیں, حکومت کو چاہیے کہ پلانٹس وغیرہ لگائیں, اور جی اس کے علاوہ جو جتنی بھی ایسے انڈسٹریز فیکٹریز ہیں جو بہت زیادہ کیمیکلس ریلیز کر رہی ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے, تو ان کمپنیز کو بھی بہت زیادہ اسٹرکٹلی کہنا چاہیے. میں تو کہتی ہوں مستقل طور پر بند کر دیں, مستقل طور پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حرین علی. ٹھیک ہے, آپ کیا اسٹڈی کر رہی ہیں؟
میں فلم اسٹڈی کر رہی ہوں بیسیکلی. اوکے ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک آپ کیا کہتی ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کیوں موسم تبدیل ہو گیا, ایک دم گرمی آ گئی ہے, کیوں باہر کا موسم نہیں دیکھنے میں آیا ہمارے لاہور پہ خاص طور پہ؟ اچھا یہ نا کوئی کیوں کلائمیٹ چینج ہے نا, اگر ہم اس کو بایولوجیکلی ایکولوجیکلی بھی دیکھیں نا تو یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آج اگر ہم لوگ انڈسٹریز بند کر دیں گے تو اسی وقت ہی یہ سب کچھ ہو جائے گا, کنٹرول ہو جائے گا. یہ 10, 5 یا پھر 20 ایئرز لانگ ایک پروسیس ہوتا ہے, جس کے بعد پھر جا کے ہماری ایکولوجی جو ہے وہ بہتر ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم نے اپنے ملک میں اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے اتنی زیادہ انڈسٹریز لگائیں, یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. ہماری پاپولیشن انکریز ہوئی, ہم نے زیادہ سے زیادہ سوسائٹیز بنا دی, ہم نے اپنی ڈیفورسٹیشن کر دی ساری کی ساری. اب ہم وہ فورسٹیشن ریوائیو بھی کریں گے نا تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مطلب کہ 2 سال میں 3 سال میں افیکٹ آنا شروع ہو جائیں گے. اگر ابھی گورنمنٹ اس کے اوپر ورک کر بھی رہی ہے, یا جگہ جگہ پہ اسٹیشن کا پروسیس چل رہا ہے, یا پھر انڈسٹریلائزیشن کو, ویسے تو باہر کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ انڈسٹریز جو ہیں وہ پاپولیشن ایریا سے بالکل دور ہوتی ہیں, مارکیٹس بالکل الگ ہوتی ہیں, اور جو کہ آبادی والا علاقے ہوتے ہیں وہ بالکل الگ ہوتے ہیں, اور یہ سارے علاقے بالکل الگ ہوتے ہیں. لیکن ساری چیزیں بیچ میں ہی ہیں, سارا کھچا کھچ بھرا پڑا ہے. ایگزیکٹلی ہمارے کیونکہ وہ صرف میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں جن کے اندر انڈسٹریز بھی ہوتی ہیں, آپ کے رہنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں, مالز بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پاکستان میں کیونکہ صرف اسلام آباد ہے جو کہ ایک پلانڈ طریقے سے بنا ہوا ہے نا, باقی سب تو آتے جا رہے ہیں, رہتے جا رہے ہیں, بنتے جا رہے ہیں, تو یہ اس وجہ سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. باقی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, کافی ویل نون ہو گئے ہیں اس چیز سے, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ واقعی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اور واقعی آنے والے وقتوں میں شاید آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ جو چھوٹے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے, ان کی ایجوکیشن کے لیے ایسے سیمینارز وغیرہ رکھے جائیں, یا پھر ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, گھروں میں باقاعدہ طور پہ والدین بتائیں, پیرنٹس بتائیں اپنے بچوں کو کہ ایسا ہے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں یہ بھی کر دیا ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے تو اسکول بند کر دو, کچھ بھی ہو رہا ہے تو تعلیمی ادارے بند کر دو, پراپر طریقے سے کوئی حل نہیں نکالا جا رہا. اچھا اس کا یہ ہے کہ چھوٹی عمر سے نا بچوں کو زیادہ سے زیادہ پلانٹس کے قریب کیا جائے. ہر گھر میں جب پلانٹس ہوں گے نا, مجھے شوق ہوگا نا پلانٹس لگانے کا, تو اوبیسلی میں اپنے گھر میں پودے لگاؤں گی. اگر ہم اس کو ٹیچ کرنا سٹارٹ کریں سیمینارز کے تھرو, یا پھر ٹیچرز ہی اسکولز میں اگر بچوں کے ساتھ مل کے پلانٹنگ کی جائے نا, وہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے, بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں. ہمیں کچھ ذمہ داریاں سیلفلی بھی لینی پڑیں گی, ہمیں اپنے گھروں میں یہ چیزیں لانی پڑیں گی, ہمیں بچوں کو اس طرح سے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ آپ نے پولیوشن کس طرح سے کنٹرول کرنی ہے, آپ نے کس طرح سے ٹریفک کنٹرول کرنی ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کرتے ہیں آپ, کیا نام ہے آپ کا, کیا اسٹڈی کر رہے ہیں؟ عثمان ہے, اور میں ڈیجیٹل میڈیا میں گریجویشن کر رہا ہوں. کیسی جا رہی ہے آپ کی اسٹڈی؟ اچھی جا رہی ہے. اچھی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی وجہ کیا ہے موسمیاتی تبدیلی کی؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ایک ریکارڈ کے مطابق, لیکن اگر دیکھا جائے کہ 2024 ایک ایسا سال تھا جس میں پوری دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کیا گیا. مجھے لگتا ہے ہم لوگ ہمیشہ پرابلمس کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں کہ ٹریفک ٹھیک ہو جائے گی, ہمیں جو ہے وہ ویکلز کی بجائے الیکٹرک چیزوں پہ اس پہ ہمیں ٹرانسفر کر دینا چاہیے. بٹ دا تھنگ از کہ کوئی بھی سولوشن کے بارے میں بات نہیں کرتا, جو کہ سب سے بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اویئرنیس. لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے کیا. ہم لوگوں میں سے انفیکٹ جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں, اب ان کو نہیں پتہ کہ جب وہ فصلیں جلا دیتے ہیں تو اس کا کلائمیٹ چینج پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. انفیکٹ میرے ہاتھ میں جو ڈاکومنٹ ہے یہ صرف ایک باکو کا جو مجھے ایک ٹور ملا آذربائیجان کا, جو کہ ٹوٹلی صرف کلائمیٹ چینج پر ہے, جو کہ میں اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یونائٹڈ نیشن نے جو اتنی آرگنائزیشنز بنائی ہیں وہ ڈیوائڈ کی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, وہ صرف اویئرنیس کے لیے کہ لوگوں کے اندر جب اویئرنیس آ جائے گی, لوگ جب ڈاکومنٹریز بنائیں گے. میں نے خود بھی ڈاکومنٹری بنائی کلائمیٹ چینج پہ. جب لوگوں کو کچھ دکھایا آپ نے اس ڈاکومنٹری میں؟ ڈاکومنٹری میں نے یہ دکھایا کہ ایک جو عام آدمی ہے, جو لیبر ہے, اس کو جب وہ کام کرتا ہے گرمی میں, ٹھیک ہے, اس پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے, اس کو ریئلائز نہیں ہوتا کہ وہ گرمی میں کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم پانی کا اتنا بے جا استعمال کرتے ہیں, ہم ریسائکلنگ کا پروسیس ہے. خاص طور پہ اگر کچھ سال پیچھے چلے جائیں, آپ لاہور نے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو باغوں کا شہر کہا جاتا تھا. آج اسی شہر میں جو ہے انڈسٹریل ایریا اتنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ آپ جو کہ ان کو باہر شفٹ کرنا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں میں اویئرنیس جو ہے وہ بلڈ کرنی چاہیے. سٹیزن صرف لاسٹ کہہ لیں 11 طور پہ آ کے چیزیں کی جاتی ہیں اور وہ بھی پھر اسٹرکٹلی ہمارے شہریوں پر لاد دی جاتی ہیں, تھوپ دی جاتی ہیں. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ پانی نہیں ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے, بارشیں ہو ہی نہیں رہی. پوری سردی کے موسم میں بارش بہت کم پڑی ہے, گرمی شروع ہو چکی ہے, بارش نہیں ہے. اب آپ واٹر اسٹوریج کے لیے پیٹرول پمپس بند کر رہے ہیں, آپ ریسائکلنگ پلانٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پر ان کے مطلب کار واش کے جو ایریا ہیں وہ بند کر رہے ہیں. ایک ریکارڈز کے مطابق لاہور میں زمین کے نیچے 40 فٹ کے نیچے پانی آ جاتا تھا. اب وہی آپ 400 فٹ جب آپ زمین کی بور کروائیں تب تک پانی نہیں نکلتا. تو ہم لوگوں نے اتنا ویسٹ کیا. لیکن اگر آپ یہ کہہ لیں نا کہ ایک سال کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایسا بالکل نہیں ہوگا. ہم لوگوں کو کنسسٹنسی کے ساتھ ریگولر ہم لوگوں کو کام کرنا پڑے گا, اویئرنیس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, سٹیزن جرنلزم کے اوپر کام کرنا پڑے گا. لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا کے اندر کتنا سیریس ایشو ہے. ابھی آ کے 2025 میں اس چیز سے اویئر کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ آپ نے پانی کم استعمال کرنا ہے, آپ کے گھروں میں اس ٹائم پانی کم ہو جائے گا. اب بتایا جا رہا ہے جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سٹارٹ سے 2000 جب سٹارٹ ہوا تھا تب سے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک دم چینجز نہیں آئی ہیں ان ساری چیزوں میں. پہلے مطلب ہمیں نظر آ رہے تھے اثرات, اور ایک دم جب وہ ہم پہ اب حاوی ہو گئے ہیں تو اب زیادہ فیل ہو رہے ہیں. سردیوں کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوا کہ اتنی اسموک تھی, اتنی زیادہ اسموک تھی کہ لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا. بلکہ لاہور کے کچھ ایریاز پہ تو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی لگا دیا تھا. تو سوال یہی پیدا ہوتا تھا کہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ سڑکوں پہ لگا دینے سے آپ اسموک کو کنٹرول کر لیں گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو ریگولر ایک پراپر پالیسیز بنانی چاہیے جو کہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہونی چاہیے. اور اسپیشلی خاص طور پر جو ہمارا ان پڑھ طبقہ ہے, جن کو جن الٹریٹ پیپل ہیں, ان کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو وہ فصلیں جلاتے ہیں, ٹھیک ہے, پانی کا بیجا استعمال کرتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ چیز کنٹرولیبل ہے. لیکن اگر آپ اس کو ایک پراپر وے میں ایک پالیسیز کے ساتھ آپ اس کو بنائیں اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کریں کہ کتنا سیریس ہے, تب اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المعیز. عبد المعیز, کیا مطلب ہے اس کا؟ عزت دینے والے کا بندہ. ٹھیک ہے. کیا اسٹڈی کریں آپ؟ میں PR اینڈ ایڈورٹائزنگ, پبلک ریلیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ. اوکے ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گرمی, لاہور سے یا کوٹرا دا کشن سے ہوں, قصور سے. اچھا وہاں سے ہیں, مطلب تھوڑا سا آگے ہیں لاہور. ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور پہ خاص طور پہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے. پہلے بہت اسموک پڑی, اب بہت گرمی ہو گئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے حساب سے ہمارے پاس جو گاڑی وغیرہ ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے, کالونیز وغیرہ میں اضافہ ہوا ہے, انڈسٹری وغیرہ میں اضافہ ہوا ہے, اور ان میں سے جو نکلنے والا جو دھواں ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ پولوشن کی بھی وجہ ہے, جس کو نہ تو کوئی ایسا اس میں مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے جس سے ایکو فرینڈلی ہو, بلکہ وہ ایسا ہے جس سے جانور, انسان, کوئی بھی ہو, سب کے لیے وہ خطرے کا باعث ہے. یہاں تک کہ وہ پانی میں جا کر بھی وہ پانی کو زہریلا کر دیتا ہے. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے. اگر جو اس کا حل ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک BBC نے شاید ایک کولم لکھا ہوا تھا, رپورٹ تھی, اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے اس کو کنٹرول کیا, کس طرح کنٹرول کیا, کہ جو گاڑیوں میں یوز ہونے والا جو ڈیزل اور پٹرول وغیرہ ہے اس میں ایسی چیزیں یوز کی ہوئی تھی جو کہ سوسائٹی کے ایکو فرینڈلی تھی, سوسائٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, اثر انداز نہیں ہو رہا تھا. کچھ الیکٹرک وغیرہ تھی. بیسیکلی یہ کلائمیٹ چینج کا جو سلوشن ہے وہ ایزیلی یہ ہو سکتا ہے. اور بڑھتی ہوئی جو پاپولیشن ہے, گاڑیوں میں اضافہ, اب لاہور میں میرے خیال سب سے زیادہ پاکستان میں جو گاڑی وغیرہ ہیں اسلام آباد سے بعد لاہور میں ہی ہیں. رکشے بے جائیں, چنچی رکشے اتنے زیادہ, لوڈر رکشے اتنے زیادہ ہیں. اگر ہم آج کے دور میں ہم جیسے اسٹوڈنٹ ہیں, اور خاص طور پہ یہ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں, اگر ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر پوسٹ کریں سوشل میڈیا وغیرہ پہ, حکومت کو صرف اتنا چاہیے کہ جو ہم پوسٹ کریں نا انہیں بس سپورٹ کریں, ان پہ ایکشن لے لیں, اور سمپل اتنا سا کریں. بھی ایسے کریں جو کہ بات ویلڈ ہو, نہ کہ منفی پروپیگنڈا. میں بتاتا ہوں. اب دیکھیں نا, ویڈیو بنائیں گے, ویڈیو میں آپ پوسٹ اوریجنل ہوگی تو وہ پوسٹ بنائیں گے. صرف کسی فیکٹری ہے اس سے کوئی دھواں نکل رہا ہے تو وہ نقصان دہ ہے نا آٹومیٹکلی. جب آپ ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ کر دیں گے حکومت کو دکھے گا. بلکہ ایسی ہیلپ لائن نمبر بھی دیے گئے ہیں, کمپلین نمبر بھی دیے گئے ہیں, اگر آپ ایسی چیز کر
کر بھی رہے ہیں تو پوسٹ کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کمپلین نمبر پہ کال کر کے متعلقہ بندوں کو یا متعلقہ اداروں کو انفارم کریں تاکہ قانونی طور پر کارروائی ہو سکے. بالکل ہے یہ, لیکن ہم میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اویئر کریں گے لوگوں کو پھر پتہ ہوگا کہ کوئی ہیلپ لائن نمبر بھی ہے, ہم کال کر کے اسے کس طرح مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم افتخار. مریم نام ہے آپ کا, ٹھیک ہے. کیا اسٹڈی کر رہی ہیں مریم؟ میں انوائرمنٹل سائنسز. اوہو, آپ تو کام کی بندی ہمیں مل گئی ہیں. پھر بتائیں گرمی کیوں ہے؟ دیر آر سو مینی ریزنس جس کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. میجرلی جو کہا جاتا ہے وہ ہر چیز کا انڈائریکٹ جو ہمارے پاس ریزن ہے وہ پوری پاپولیشن ہے. دا انکریز آف پاپولیشن از دا میجر سورس آف ایوری پرابلم. اس کے علاوہ کہ پاپولیشن سے ہمارا جو ہے لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے, لوگوں کو کھانے کے لیے جو چاہیے اس کے لیے ایک طرف تو ہمیں رہنے کے لیے جو جگہ چاہیے اس کے لیے ہم لوگ اپنے جو درخت ہیں, ہم لوگ اپنا مین جو لینڈ ہے یوز کرنے کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں. درخت ہماری ہر چیز, ہمارا سب کچھ درخت ہیں ہمارے لیے, ہماری آکسیجن درخت ہیں, ہم لوگ کا ہر چیز درخت سے, ہم لوگ کا کچھ بھی چاہیے ہمیں درخت ہیں درخت سے ملتا ہے. لیکن آپ دیکھیں باغوں کے شہر سے درخت ہی ختم کر دیے. ایسا یہی تو مین ریزن ہے ہماری بارش نہ ہونا بہت بڑی ریزن ہے گرمی کی. ایک جگہ نارملی کہا جاتا ہے جہاں درخت زیادہ وہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہیں. جہاں درخت ہم لوگ ختم کر رہے ہیں وہاں پہ بارش کا ہونا سوال پیدا نہیں ہوتا, اور پھر بارش نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے اس چیز سے دیکھا جائے گا کہ ہم لوگ کے پاس گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی, بہت زیادہ ہم لوگ کا ہیٹ اسٹروک ہو جاتا ہے یہاں پہ. سردیوں میں درخت نہیں ہوتے, وہ اسموگ جو کلاؤڈ آسمان کے اوپر پریسپیٹیٹس بنتے ہیں وہ نیچے زمین پہ آ جاتے ہیں, وہ اسموگ کی شکل میں ہم لوگوں کو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ مصنوعی بادل آئیں گے, مصنوعی بارشیں کی جائیں گی. ایگزیکٹلی ایسا کرنے طور پر تو وہ ساری چیزیں نہیں. بالکل ایسا ہے کہ قدرتی طور پر نہیں کیا جا سکتا. اس کے آلٹرنیٹیو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کہ ہم آسمان میں بادلوں میں نمک یا کچھ بھی سنس کر کے سوڈیم کرتے ہیں. کیا کہیں گی آپ, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ انوائرمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں, گورنمنٹ کو کیا ایسی پالیسی لانی چاہیے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ چھوٹے لیول پہ کام کرے, کیونکہ انڈیویجولی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ڈفرینٹ ٹیمز بنائے, وہ ٹیمز کو الاؤ کرے کہ سب سے کام لینا ان لوگوں نے ہے. اور درخت لگانا ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہونا چاہیے. جہاں ہم لوگ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں, درختوں سے ہم لوگ فائدہ لے رہے ہیں, وہاں پہ ہم لوگوں کو اس چیز کو بڑھانا بھی چاہیے. وی آر آلریڈی گیٹنگ بینیفٹ فرام اٹ. اور کیا کہتے ہیں, اویئرنیس کمپینس چلانے چاہیے. سوشل میڈیا ہم لوگ کے پاس اتنا ان ہے, ہم لوگ ساری ینگسٹرز جو ہیں سارے سوشل میڈیا پہ, کس کے پاس ہے, جس کے پاس انسٹا نہیں ہے, تو سوشل میڈیا پہ کمپینس چلانے چاہیے. ہیش ٹیگز اتنے یوز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اگر ہم فیوچر میں دیکھیں تو فیوچر میں جتنا ہم لوگ کے پاس ڈاکٹر کی ضرورت ہے نا, اتنی انوائرمنٹلسٹ یا کلائمیٹ کے جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ نہیں رہ سکتے نیچر میں, اس طرح نیچر میں سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مزید ہم کچھ اور لوگوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایکسپرٹ رائے کے لیے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز صاحب موجود ہیں, ہم ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر الحمدللہ. سر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپریل کے ماہ میں ہمیں شدید گرمی کا سامنا ہے, اور سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے, موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی وجہ. سر آپ کے نزدیک سب سے بڑی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ محکمہ موسمیات نے اپنی ایک 3 منتھ کے لیے آؤٹ لک جاری کر دی ہے, اپریل مئی اور جون کے لیے. اور اس سے پہلے جو پچھلے گزشتہ 3 ماہ ہیں, جنوری, فروری اور مارچ, اس کا بھی انالیسز کیا ہے. تو اس کے انالیسز کے مطابق جو ملک کے ٹیمپریچر ہیں وہ نارمل سے 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ انکریز کر گئے ہیں. تو اب وہاں سے ایک ٹرینڈ مل رہا ہے کہ جو ٹمپریچر ہیں وہ رائز کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی بھی جو آج کل ویدر چل رہا ہے, اپریل کے مہینے میں نارمل ٹمپریچر جو ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے ہمارے خیال کے مطابق, جو ہمارا کلائمیٹ ڈیٹا بتا رہا ہے ہمیں. لیکن آج کل کے جو ٹمپریچر ہیں وہ ملک کے اکثر حصوں میں وہ 10 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ اباؤ نارمل جا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ٹمپریچر یا جو موسم ہے وہ گرمی کی طرف جا رہا ہے. جی سر, دیکھا جاتا ہے تو اپریل کے مہینے میں اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی, اور ابھی دیکھیں ریسنٹلی جب سردی کا موسم گزرا تو ہمارے شہر لاہور کو خاص طور پر دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی سر فہرست میں دیکھا گیا. تو سر مطلب کیا ہے, لاہور کی زیادہ ٹریفک کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, زیادہ جنم لے رہے ہیں, کیا ہماری پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی ہے؟ آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے؟ میڈم, اس میں ڈیفینیٹلی کافی فیکٹر ہیں جو کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کو انہانس کر رہے ہیں.
آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جو آبادی کا بڑھنا ہے یا ٹریفک کا جو بڑھنا ہے یہ بھی ایشو انکلوڈیڈ ہیں اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہیں، لیونگ پیٹرن ہیں، وہ بھی قابل ذکر ہیں، ان کا بھی ٹمپریچر کے انکریز ہونے میں کسی حد تک یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت حد تک اثر ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے سر، گورنمنٹ ایسی کیا پالیسیز لا رہی ہے؟ کیونکہ بھئی محکمے کے ساتھ ظاہری سی بات ہے گورنمنٹ کا ہوتا ہے، لنک جڑا ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ کیا عملی طور پر اقدامات کرے جو ان ساری چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، خاص طور پہ بگڑتے موسم کو؟ بارشوں کی کمی کا سامنا ہے ہمیں، پورے رمضان کے ماہ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ بارش ہوئی ہے، اور پہلے ہی آج سے 5-6 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو سر یہ موسم کافی اچھا ہوتا تھا، بہار کا موسم ہوتا تھا۔ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ میں تو اب ٹو بی ویری فرینک یہی کہنا چاہوں گا کہ اب گورنمنٹ سے آگے نکل کے عوام کو جو ہے جو پبلک کو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، پبلک کو گرین چینلز کی طرف آنا پڑے گا، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ ان کے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اڈاپٹیشن کی طرف ان کو آنا ہوگا۔ اگر لوگ جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمیٹ چینج ہے یہ پھر میٹیگیٹ بھی ہو جائے گی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر۔ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے عوام میں کس طریقے سے آگاہی پیدا کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے، مہم چلائی گئیں، پہلے فائنز کیے گئے، پھر اس کے بعد ایسے کارخانے اور فیکٹریز وغیرہ کو بند کیا گیا جو ہمارے آب و ہوا پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ پھر اس کے علاوہ پانی کی سٹوریج کے لیے بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف انوائرمنٹ کی طرف سے ہی اقدامات کیے گئے کہ سروس اسٹیشنز بنائے جائیں جو لیگل ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہوگا وہاں پر انہوں نے کہا کہ واٹر ریسائکلنگ بھئی پلانٹ لگائے جائیں۔ تو کیا عوام کی آگاہی کے لیے کیا کر رہی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ نے کافی انسٹیٹیوٹ ایسے بنا دیے ہیں جو کہ عوام کو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ سے آگاہی فراہم کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ محکمہ موسمیات کو آپ لے لیں تو محکمہ موسمیات جو ہے وہ بیفور ٹائم اپنی ایڈوائزریز الرٹس کے ذریعے یا ویدر فورکاسٹ کاسٹ کے ذریعے 1 ویک بیفور، ایون کہ سم ٹائم 15 ڈیز بیفور بھی عوام کو ہم بتا دیتے ہیں کہ آگے جو ویدر ہے وہ اس طرح کا ہو جا رہا ہے، سیویئر ویدر ہے، اس میں رینی ویدر ہے یا سموکی ویدر ہے، اس طرح کی فورکاسٹ جو ہے ایون کہ ہماری سوشل میڈیا پر، ہمارے ویب پیج پر، تو آج کل تو یہ ذرائع بڑے کامن ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے اس طرح کی۔ صحیح ہے سر، ابھی آپ نے بتایا کہ اپریل کا مہینہ ہے، 27 ڈگری آپ نے سینٹی گریڈ بتایا کہ گرمی ہونی چاہیے، بٹ اس سے کئی زیادہ، آپ نے 10 گنا زیادہ بتایا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو سر ابھی اپریل کے ماہ میں یہ حال ہے، جب جون، جولائی، اگست کے مہینوں تک ہم پہنچیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پارا ہے وہ کہاں تک پہنچ جائے گا، گرمی کتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور پھر شہریوں کو آپ کیا احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں اس کے لیے؟ ابھی جو ہم نے اپنا لاسٹ 3 منتھ کا ڈیٹا انالائز کیا ہے اور اپنے ماڈل کو رن کیا، میٹرولوجیکل جو ہمارے پاس ایٹماسفیرک ماڈلز ہیں اپنے ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے، تو وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے جو 3 ماہ ہیں اپریل، مئی اور جون، ان میں جو ٹمپریچر ہیں وہ ابو نارمل ہیں۔ تو صاف ظاہر ابو نارمل ہیں تو پھر ملک کے مختلف حصوں میں بالخصوص صدرن اور سینٹرل پارٹس میں میدانی علاقے جو ہیں، سندھ یا بلوچستان کے جو علاقے ہیں، ان میں ہیٹ ویوز کے بھی چانسز ہیں۔ تو پچھلے سال بھی ہمیں بہت سی ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بالکل اسی طرح ہے، اس سال شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال ٹمپریچر زیادہ ہونے کی فورکاسٹ ہے اور ساتھ ساتھ بارشیں اگلے 3 ماہ میں کم ہونے کی فورکاسٹ ہے۔ تو جو ہماری سمر کی رین ہے وہ آلریڈی کم ہوئی ہے، اور جو سنو فال ہے وہ اباؤٹ 50% کم ہوئی ہے نارمل سے۔ تو اس کا صاف ظاہر ہے اگر سنو فال کم ہو تو اس کا جو رن آف ہے وہ دریاؤں میں کم آئے گا، تو ایز اے رزلٹ جو واٹر ریسورسز ہیں، جو ریزروائر ہیں، ان میں بھی پانی کم ہوگا، تو واٹر اسکیرسٹی کا سامنا بھی عوام کو کرنا۔ آپ نے کہا کہ آنے والے 3 ماہ میں بارش کا بھی یہی ہے کہ کم بارش بتائی گئی ہے۔ سر ہمیں پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اگر پانی کی کمی کا سامنا ہوگا تو زراعت کو بہت زیادہ، زراعت کے شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ساری چیزیں، تو ہمیں اور کتنی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس بگڑتے ہوئے یا پھر بدلتے ہوئے موسم کی وجہ سے؟ جی صورتحال تو کافی گمبھیر ہے، لیکن یہ ہے کہ
اب جو واٹر ریسورسز ہیں ان کو ہمیں وائزلی طور پر یوز کرنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پھر جو واٹر ابنڈنس ہے اس کا ہمیں جو رزلٹ ملنا ہے وہ تو مانسون میں ہی ملے گا, مین کہ جولائی, اگست اور سپتمبر میں. تو جولائی, اگست, سپتمبر سے پہلے ہمیں تھوڑا احتیاط برتنی پڑے گی. محکمہ موسمیات نے آلریڈی ہی ڈراؤٹ ایڈوائزری اور ڈراؤٹ الرٹ جاری کر دیے ہیں. تو ہم یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں وہ ویجیلنٹ رہیں. تو یہ بالکل ٹھیک ہے سر. باقی دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شاید ہوش تب بھی آتی ہے ہم لوگوں کو, خاص طور پر پاکستان کی گورنمنٹ کو, جب 11th آور تک بات پہنچ جاتی ہے. بالکل آخری لمحات میں ہمیں ساری چیزیں جا کے یاد آتی ہیں. اسموک پر بھی ہم تب قابو کر پائے, مکمل طور پر ہم نے قابو نہیں کیا. تب ہم نے کنٹرول کیا جب ہمیں پتہ چلا جی کہ اب یہ جان لینے کے پیچھے پڑ گئی ہے, اور جب ہمیں معلوم ہوا کہ جی 7 سے 12 سال تک جو ہے ہم اپنی زندگی اس کی وجہ سے ہی گنوا رہے ہیں, مطلب 7 سال پیچھے جا رہے ہیں. اب جب گرمی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اپریل کے مہینے میں بھی ہمیں گرمیوں کا سامنا ہے, تو سر ایسا تو نہیں ہے کہ چٹکی بجائی یا 1 سال میں ہی کلائمیٹ چینج ہو گیا. یہ کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. تو تب نظر ثانی کیوں نہیں کی گئی ان ساری چیزوں پر؟ دیکھیں یہی پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ہمارے ان کی ویکنیس شو ہو رہی ہے. اگر آپ ہمارے جسٹ ایک محکمہ موسمیات کو دیکھ لیں تو اس کی فورکاسٹ, ایڈوائزری, الرٹس آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہم لوگ تو بر وقت ایشو کر دیتے ہیں. چونکہ شروع میں یہ این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے وغیرہ ایجنسیز ڈیولپ نہیں تھی, تو اس لیے لوگوں تک آگاہی یا باقی اداروں تک جو آگاہی ہے وہ انہیں جانے میں ٹائم لگتا تھا. اب تو چینل جو ہیں وہ کافی فاسٹ ہو گئے ہیں. جو ہی محکمہ موسمیات سے کوئی الرٹ ایشو ہوتا ہے تو این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے کے ذریعے ایون کہ ڈسٹرکٹ لیول تک وہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, آپ کی میں نے رائے جانی. ذاتی طور پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کلائمیٹ چینج ہوا ہے, پورے اسٹیٹ کو اس پرابلم کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور باقی کنٹریز نے اس پہ کنٹرول بھی کیا ہے. آپ کیا مزید ہمارے شہریوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں, آنے والی گرمی میں وہ کس طریقے سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ گلوبل ایشو ہے, اور اس گلوبل ایشو پر پوری دنیا فکر مند ہے. اور اسی لیے جو کوپ جو کانفرنسز ہیں وہ آئے سال ہو رہی ہیں. تو دنیا کو اب اس کا پتہ چل گیا کلائمیٹ چینج کا, گلوبل وارمنگ کا. پاکستان بھی ان کا ایک ممبر ملک ہے, پاکستان کی بھی ایفرٹس ہیں. تو آگاہی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ ویجیلنٹ ہو جائیں, اپنی جو رہن سہن ہے اس کو کلائمیٹ چینج سے اڈاپٹ کریں. تو اگر وہ اڈاپٹیشن کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پر قابو پا لیں گے, تو ان کا میٹیگیشن کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ نے ناظرین آج کے پروگرام میں دیکھا کہ بدلتا ہوا موسم ہمارے شہر لاہور کے لیے یا پھر ہمارے پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. تو ابھی بھی رپورٹس یہی آ رہی ہیں کہ آنے والے 3 مہینوں میں بہت زیادہ گرمی پڑ سکتی ہے. تو میں خصوصاً خود اپنے شہریوں کو کہتی ہوں کہ اپنا خاص طور پہ خیال رکھیں, پانی کی کمی کو, اپنے جسم کو میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں. باہر جاتے ہیں تو آپ لوگ کسی رومال وغیرہ کو گیلا کر کے اپنے سر پر رکھیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں ہیٹ ویو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو خود کو سخت گرمی سے بچائیں تاکہ آپ کی بھی طبیعت خراب نہ ہو اور آپ صحت مند رہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں, ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.